अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद से कावर घुमन, लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की जो सबसे पहले स्टोरी है वो हम अपने मीडिया के ऊपर कदगने जो लगाई जा रही हैं उससे रिलीफ जो अदालत ने हमें दिया, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत ने ARY न्यूज को बहाल कर दिया। 24 रोज की बंदिश रही। हमने अपने तमाम कानूनी जो हक था उसको मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जाके एक्सरसाइज किया। सहाफती तंजीमों ने ARY की बहाली के अंदर भरपूर अपना हिस्सा डाला। पेमरा के दफ्तर के बाहर अगर एहतजाज करना हो, इसके अलावा कानूनी तौर पे अगर अदालतों के अंदर जाकर ये लड़ाई लड़नी हो, हर जगह एक यूनाइटेड फ्रंट रहा सहाफती तंजीमों का। वो ARY के साथ शाना बशाना खड़े रहे। अफजल भट्ट साहब सदर PFUJ हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अंसारी साहब सेक्रेटरी PFUJ भी हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप दोनों हजरात का हम थैंक यू कहेंगे। और जो खास तौर पर अदालत के अंदर भी PFUJ भी सहाफियों पर मुकदमात के केस की समात लेकर गई हुई है, उस पर भी हमें जो है बहुत जल्द रिलीफ कुछ मिला है और आगे मजीद रिलीफ की हमें तवक्को है। सो भट्ट साहब, अब ये देख लें, आपके सामने ही सारी सूरत हाल है कि अभी हम अदालती तौर पे अपना हक तो हमने हासिल कर लिया है, लेकिन ओवरऑल अब देखते हैं कि ये स्पेस क्या बढ़ती है या कम होती है, या आपको क्या लग रहा है फ्यूचर में भी? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह क्विकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हुक्म पर अमल दरामद हुआ और उन्होंने अपने हुक्म पर अमल दरामद कराया, इसके बाद मुझे कोई ऐसा इम्कान नजर नहीं आता कि ARY की नशरियात रोकने की कोशिश की जाए, ARY को पर मजीद कोई पाबंदी लगाई जाए। तो इसलिए ये तो बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज था चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि 2 माह पहले जब ARY बंद किया गया तो उस वक्त तो उन्होंने 2 घंटे का नोटिस दिया था और इस दफा उन्होंने 1 घंटे का नोटिस दिया था कि जब पैमरा की तरफ से कहा गया कि हमने तो बंद नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी भाई, मैंने पिछली दफा भी आपसे कहा था कि बंद अगर आपने नहीं भी किया तो चैनल खुलवाना आपकी जिम्मेदारी है और जाएं और 1 घंटे के अंदर अंदर ये करके वापस आए। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि अब ARY इंशाअल्लाह ताला इसी तरह बहाल रहेगा और जिस तरह सैलाब ज़दगान की आवाज़ बना हुआ है, ARY लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदों का मरकज बना हुआ है, तो उनकी दुआएं भी आपके साथ हैं। आप ये 4000 खानदानों की दुआएं तो थी ही, लेकिन वो भी साथ हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि प्रेस फ्रीडम के हवाले से, इंसानी हकूक के हवाले से, शहरी आज़ादियों के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, जब तक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं उस वक्त तक तो मुझे श्योर है कि इंशाअल्लाह ताला ARY इसी तरह चलता रहेगा। पेमरा के किरदार के बारे में अंसारी साहब, आज भी उस दिन भी बड़ी झाड़ पिलाई पेमरा को, और पिछली मरतबा भी ये रेगुलेटरी बॉडी है। इसके जो भी जवाब आज तक हमने अदालत में देखे हैं, बड़े वो एक क्या बोले मज़हका खेज उनकी पोजीशन होती है। तो ये रेगुलेटरी बॉडीज ना कोई मजबूत होने देता है और जो भी हुकूमत है फिर उसके तरीके से इस्तेमाल करती है अपने पसंद या नापसंद के चैनल की आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए। बिल्कुल मारिया, आपने ठीक कहा कि पेमरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन ये एक वजारत इत्तलात की एक बॉडी बन गई है कि वो जिस तरह चाहते हैं वो इनको चला लेते हैं। और देखें, पेमरा जिस तरह ARY की इतनी लंबी 3 हफ्ते कम से कम ARY बंद रहा, उसकी नशरियात बाकी करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पेमरा ने, जिस तरह सिंध हाई कोर्ट ने पहले ऑर्डर्स किए पेमरा को खोलने के, पेमरा का ये काम नहीं है जो पेमरा काम करता है। पेमरा गवर्नमेंट अपने रिमोट कंट्रोल से चलाती है और वो चल रही है। और मैं ये समझता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट का पहला ARY की बंदिश को खत्म करने का, उसके बाद आज जिस तरह भट्ट साहब ने बताया कि अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज किया, और उन्होंने भी आज बड़ी जबरदस्त बात की। मैं अदालत में था, उन्होंने आर्टिकल 19 और 19A की बात की। उन्होंने कहा देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि साफी कोई खुदा न खास्ता कत्ल कर दे या कोई चोरी कर ले, आप स्पीच की बात करो, फ्रीडम ऑफ स्पीच की मैंने बात की है। देखिए, उसमें अगर आप किसी साफी को हरासा करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, तो ये नहीं होगा। और ये किसी तरह उन्होंने 2-4 मिसालें भी दी कि आप किसी साफी को गोली लग जाती है, किसी को अगवा कर लेते हैं, ये क्यों हो रहा है? तो ये तो आइन इजाजत नहीं देता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्या इस मुल्क में आइन की पूरी बालादस्ती है, क्या आइन है? तो मैं समझता हूं कि पेमरा जो है उसका जो किरदार है वो पेमरा अपना उस तरह का किरदार अदा नहीं कर रहा, और पेमरा को चाहिए कि अगर वो बॉडी है तो वो काम करे
کہ جو پیمرا رولز ہیں، جو پیمرا کی اتھارٹی جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس کے تحت تو وہ چلتے نہیں ہیں، وہ صرف احکامات پہ چلتے ہیں، وہ ایس ایم ایس پہ چلتے ہیں، وہ واٹس ایپ پہ چلتے ہیں، اور جو انہیں کہا جاتا ہے وہ شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو اس طرح تو کارکنوں کا جتنا ہزاروں لوگ جس طرح وابستہ ہیں ایئر وائی فیملی سے 4000، تو دیکھیں نا یہ ہمارے شیک ہو جاتا. تو یہ سارا پیمرا کو چاہیے کہ جو ان کے رولز قانون اجازت دیتے ہیں وہ کام کریں، وہ بالکل وہ کام نہ کریں جو وہ ان کو کنٹرول سے چلایا جاتا ہے، وہ کنٹرول سے نہ چلیں اور اپنے حدود پہ رہ کے چلیں. اور اس طرح وہ تو جب اگر میرٹ پہ تعیناتاں ہوں اور کوئی بطور فیورز نہ یہ پوزیشنز ڈول آؤٹ کی جائیں تبھی ہم کوئی اداروں کی مضبوطی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. گھمن صاحب کے پاس آنے سے پہلے چونکہ ایک اور بھی مینشن کیا انہوں نے صحافیوں پر مقدمات کے کیس کے حوالے سے جو پٹیشن پی ایف یو جے لے کر گئی ہے اس میں جو آج سماعت ہوئی اس دن 2 دن روز پہلے بھی جو ریمارکس تھے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھے، بلکہ میرا خیال انٹروسپیکشن کی بھی بڑی ضرورت ہے صحافتی برادری کو خود بھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اس کیس کی سماعت چیف جسٹس اطہر اللہ صاحب نے کی تو انہوں نے ایک ریمارکس دی اس موقع پہ کہ صحافیوں کے لیے ہر وقت خوف اور دہشت کا ماحول کیوں ہے. گزشتہ چند سالوں سے لگتا ہے سب سے بڑا جرم بولنا ہے. کوئی غلط بات کرے تو آپ پکڑیں مگر پورا چینل بند کرنا درست نہیں. یہ اچھا ہے کہ چینل بحال ہو گیا. اس موقع پہ ریمارکس دیے چیف جسٹس نے اس عدالت کے سامنے مزید کوئی درخواست نہ آئے. صحافیوں کی پکڑ دھکڑ سے کچھ نہیں ہوگا، درست سپیچ ہو یا غلط. اب اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. اقدام سے بتائیں یہاں ایک حکومت ہے جو آزادی اظہار کو یقینی بناتی ہے. یقینی بنائیں آزادی اظہار پر کوئی پابندی نہیں ہو. عدالت سمجھنے سے قاصر ہے کہ صحافیوں کے لیے خوف کا ماحول کیوں ہے. پکڑ دھکڑ اور تھانے داری سے کچھ نہیں ہو سکتا. آج کے زمانے میں زبان بندی نہیں کی جا سکتی. حکومتیں آزادی اظہار سے کیوں گھبراتی ہیں؟ اس سے تو احتساب ہوتا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو صحافیوں کو ہراساں گرفتار کرنے سے روک دیا. عدالت کو وزیر اعظم وفاقی حکومت پر اعتماد ہے کہ وہ خوف کو ختم کریں گے. 3 سال پہلے، یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے، 3 سال پہلے آپ اکٹھے ہوتے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا. اس موقع پہ چیف جسٹس اطہر اللہ صاحب نے کہا، خبر صاحب عدالت میں اس دن میں بھی تھی اور آج بھی جو عدالت کا یہ موڈ تھا اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا کہ جی کچھ 3 صحافیوں نے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں ایسی بات کر دی ملاقاتوں کے حوالے سے، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو کرنے دے ایسی باتیں. یہ عدالت کنٹمپٹ پہ یقین نہیں رکھتی. جو خبر غلط ہوگی وہ غلط ہوگی. مطلب انہوں نے اس میں یہ نہیں کہا کہ ان کے بولنے کہا کہ چھین لینا چاہیے، حالانکہ وہ ڈائریکٹلی ان کی ذات کے اوپر انہوں نے رکھ کے نشانے لگائے تھے اور خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے وی لاگز اور سٹوریز انہوں نے کی تھی. ماریا آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے اپنے پروگرام کے ذریعے وہ تمام دوست احباب جو میرے گھر تشریف لائے میرے والدہ کے انتقال کے بعد تعزیت کے لیے، ان کا شکریہ. بیرون ملک کے اندر سے ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے تعزیت کی، تو تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ جو اس دکھ کی گھڑی میں میرے ساتھ شریک ہوئے. بائی چانس آج میں عدالت میں موجود تھا بٹ صاحب کے ساتھ، اور جو ایک چیز جو بات کی چیف جسٹس صاحب نے وہ یہ تھی کہ موجودہ دور میں آپ کوئی بھی انفارمیشن ہے، کوئی سپیچ ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. اتنے زیادہ میڈیمز اویلیبل ہیں کہ کسی نہ کسی ذریعے سے خبر نکل جاتی ہے. کسی نے کوئی بات کرنی ہے اچھی یا بری، وہ لوگوں کے سامنے چلے جانی، تو لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ کون اچھی بات کر رہا ہے یا کون بری بات کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آئین اور قانون کے تحت کچھ فوربیڈن ایریاز ہیں، اس کے اوپر ضرور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اگر کوئی بھی شخص کو غلط بات کرتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو فالو کیا جانا چاہیے اور اس کے ذریعے جو بھی جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے اس کی عملداری ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ملک میں آئین کی تمام لوگ بات کرتے ہیں لیکن آئین آن گراؤنڈ اس کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن ہے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ابھی ہمیں بہت زیادہ سفر طے کرنا ہے. اور کسی بھی جمہوریت میں جب تک فری سپیچ نہیں ہوگی یہ کام نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پر یہ جو صحافیوں کے حوالے سے بات کی، اور بالکل میں پوری طرح متفق ہوں کہ اگر صحافی اکٹھے ہو جائیں، یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، ایک کو مار پڑ رہی ہے تو دوسرا کہتا ہے اچھی بات ہے ان کو مار پڑ رہی ہے، پھر جب اس کو مار پڑتی ہے تو جن کو پہلے مار پڑتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اچھا ہماری طرف جب ہمیں مار پڑی تھی تو یہ لوگ بڑے مطمئن تھے تو اب ان کو مار پڑ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے بڑا واضح کہا
کہ اگر آپ لوگ اکٹھے ہوتے، کیوں بٹ صاحب، تو یہ آپ کو آج جو حالات جن کا آپ کو سامنا ہے یہ ان کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑتا. تو برائے مہربانی انہوں نے صحافی، ہماری ریپرزینٹیٹو سلیکٹڈ باڈیز ہیں، ان کو کہا آپ بیٹھیں، بات کریں اور ایک طریقہ کار کو میکانزم طے کریں تاکہ فیوچر کے اندر جو ہے اس طرح کے مسائل پیدا نہ ہوں. اور بڑا زبردست کمپریہنسو انہوں نے جو ڈائریکشن دی کہ کسی بھی طرح سے، کسی بھی طرف سے میرے سامنے کوئی پٹیشن نہیں آنے والے دنوں کے اندر سامنے آنی چاہیے. مسائل ہیں ان کو حل کریں. اور یہ جو ٹیربل سینس آف فیئر جو آپ نے پھیلایا ہوا ہے کہ جی صحافی جس مرضی صحافی کو پکڑ لیں، بند کر دیں. اور ماضی میں آپ کو پتا ہے اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ 2-3 واقعات ہوئے، اس کے اوپر ابھی تک انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے، کچھ نہیں پتا چلا کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، نام بھی لیے گئے. اور میرے خیال میں جتنی تعریف کی ہونی چاہیے میرے خیال میں کم ہے. چیف جسٹس صاحب نے آج جو ریلیف دیا، اور خاص طور پر دیکھیں اظہار رائے کے حوالے سے جب آزادی نہیں ہوگی تو پھر میرے خیال میں یہ کسی کے حق میں بھی نہیں ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ نہیں بھی ہوگی نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہنے والی بات رک جایا کرتی ہے. وہ آپ اس کو اگر باہر اس کو موقع نہیں دیں گے لوگوں کو کرنے کا تو وہ سمر ہوتا رہے گا، وہ نیچے جو ہے وہ بھاپ کی طرح وہ بات جو ہے وہ رہے گی، اور پھر ایک دن خدا نہ خواستہ پریشر کوکر کی طرح وہ سارا کچھ پھٹ بھی سکتا ہے. اور آپ کو لوگوں کو کتھارسس کا، ان کی بات کہنے کا حق ہمیشہ دینا چاہیے. چوئی صاحب مبارک ہو آج کا سر. یہ جو دو فیصلے بڑے اہم، ایک تو آبویسلی ہمارا چینل کھولا، پھر ساتھ ساتھ جو صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے بڑا انہوں نے کلیئر ڈائریکٹو دیا کہ ایک تو یہ کام ختم ہو، اور یہ بھی کہا کہ بھئی 30 ستمبر تک رپورٹ پیش کی جائے کہ کس کس کو یہاں پہ جو ہے تنگ کیا جا رہا ہے، کیا ان کے معاملات ہیں. اب دیکھتے 30 ستمبر کو کیا حکومت رپورٹ ان کے سامنے رکھ کے پیش کرتی. پہلی بات تو ہے کہ اے آر وائی کے معاملے پر پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ، ارشد انصاری، لالا اسد اور ان کے تمام ساتھی کراچی سے خیبر اور گوادر سے گلگت تک، اور انہوں نے جو تاریخی اور بے مثال جدوجہد کی ہے، نہ موسم کی پرواہ کی ہے، نہ سڑکوں پر بیٹھ کے اپنی کوئی توہین محسوس کی ہے. ہیٹس آف ٹو دیم. اور یہ ان کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ پوری قوم اور پورے ملک کے تمام حلقے جو ہیں وہ اے آر وائی کے معاملے پر یکسوس تھے. اور عدالتوں نے سندھ ہائی کورٹ ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، انہوں نے بڑی جرت اور دلیری سے آئین اور قانون کی عملداری کے لیے کام کیا. اور آج آپ آن ایئر ہیں تو اس لیے ان کا میں سمجھا اسلام پیش کرتا ہے ان کی قیادت کو. اور یہ اور بھی میں سمجھتا ہوں مؤثر ہو سکتے ہیں. عدالت کو ایک آرڈر بہرحال کرنا پڑے گا کہ آئندہ کسی ادارے کے خلاف یا کسی صحافی پر کارروائی سے پہلے یہ پی ایف یو کا ایک نمائندہ، ایک اس ادارے کا نمائندہ اور ایک جو ہے یہ دوسرے ان کے جو باڈیز ہیں 3-4 بندے بیٹھ جائے، ان کے سامنے کمپلینٹ رکھیں کہ جناب فلاں بندے نے یہ گالی دی ہے یا غلط بیانی کی ہے یا وہ جو ہوتی ہے فیک نیوز یا اینی تھنگ ٹو اینی تھنگ، یا کسی ادارے پر حملہ کیا ہے. تو اگر وہ 4-5 بندے اس نتیجے پر پہنچیں کہ واقعی زیادتی ہوئی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی سجیشن دے کے معاملے کا کری. یک طرفہ طور پر کبھی چینل بند، کبھی بندے اٹھاؤ، کبھی ان کو بگاؤ، کوئی ان کو کرو، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. صحیح بات ہے. اچھا یہ جو ساتھ ساتھ آپ کو اس دن عدالت میں یہ بھی بات ہوئی کہ بھئی ایف آئی اے نے یا کسی اور ادارے نے گرفتاری کرنی ہے تو پہلے پی ایف یو جے کے ساتھ بیٹھ کے میکنزم بنائے، وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کہ دیکھیں ایک تو وہ تو آلریڈی ایک ڈیسیژن موجود تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور وہ ڈائریکشن کے ساتھ ایف آئی اے کے پاس موجود ہے کہ آپ میکنزم طے کریں کہ اگر آپ کے خلاف ایف آئی اے کو پیکا کے تحت کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. کہ یہ نہیں کہ کیونکہ جس کو کے خلاف آپ بات کریں گے وہ کمپلینٹ لے کر ادھر چلا جائے اور اس پر کاروائی ہو جائے. تو اس کا ایک میکنزم ہم طے کر رہے ہیں ابھی ایف آئی اے کے ساتھ کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ نوٹس ملتے ہی جرنلسٹوں کو اٹھانا شروع کر دیا گیا تھا ایف آئی اے کی جانب سے. ٹھیک ہے. ایک پہلا تو ہمارا ان کے ساتھ ایس او پی یہ طے ہو گیا ہے کہ کمپلینٹ کے اوپر کسی جرنلسٹ کو نہیں اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے، اس سے آپ نوٹس بھیجیں، صفائی کا موقع دیں، دوسرا نوٹس دیں جس طرح اکارڈنگ ٹو لا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی ہماری وہ فائنڈنگ مکمل نہیں ہوئی، لیکن آج
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے PFJ کی جو ریٹ پٹیشن تھی جسے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ پورے ملک میں صحافی اب خوف زدہ ہیں، انہیں ہراس کیا جا رہا ہے. ہراسگی کا یہ عالم ہے کہ کوئی جرنلسٹ کراچی سے بھاگ کے اسلام آباد بیٹھا ہے، کوئی اسلام آباد سے بھاگ کر پشاور بیٹھا ہے، کوئی اپنے دفتر آنے سے ڈرتا ہے، کوئی دفتر سے گھر جانے سے ڈرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف FIRs ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کس کے خلاف FIR. اچھا کچھ تو ظاہر بھی نہیں کی ہوئی FIR، وہ چھپائی بھی ہوئی. بیسیکلی جو میری پٹیشن تھی وہ یہی تھی. تو پھر انہوں نے 1 اگست کو ہماری پٹیشن فائل ہوئی. 2 اگست کو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ہدایت کی تھی انفارمیشن منسٹری کو اور انٹیریئر سیکٹری اینڈ انفارمیشن سیکٹری کو کہ آپ PFJ کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر میکنزم طے کریں کہ یہ جو ایک ہی طرح کی پاکستان بھر میں 40 FIR درج ہو جاتی ہے، کیا ایک ہی واقعہ کے متعلق 40 FIR ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا لا اس کی اجازت نہیں دیتا. اسی طرح کوئی بات تو آپ ٹی وی پہ کرتے ہیں جو پیکا کے ایکٹ کے تحت آتی ہے لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ کرمنل ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو جاتا ہے. یہ ساری ہماری چیزیں تھیں جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ PFJ کے ساتھ بیٹھ کر یہ ایک رپورٹ پیش کریں کہ اس طرح کے واقعات کو کیسے ڈیل کرنا ہے. کیونکہ 2 دن تھے ٹوٹل، اس میں یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو آج پھر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہوا تھا. سیکٹری انفارمیشن شاہرہ شاہد صاحب وہاں پر موجود تھی، انہوں نے ریپرزینٹ کیا گورنمنٹ کو، جس میں چیف جسٹس صاحب نے اب انہیں 3 ہفتے کا وقت دیا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ PFJ کے ساتھ بیٹھے، سیکٹری داخلہ کو بیٹھے. میری یہ درخواست تھی کہ یہ چاروں چیف سیکٹری اور چاروں IG صاحبان کو بھی بلائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کم کم فرسٹ آف آل ہمیں یہ بتا دیں کہ کس جرنلسٹ کے خلاف کیا کیا مقدمات ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہم قانون کے مطابق ان کا سامنا کرنا چاہتے ہیں لیکن کم از کم ہمیں پتا تو ہو. دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جرنلسٹ جو ہے وہ بات تو کرے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر لیکن آپ اس کے خلاف کسٹم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیں، آپ اس کے خلاف جو ہے وہ کرمنل ایکٹ کے تحت پرچہ درج کر لیں. یہ ساری چیزیں اس رپورٹ میں آئیں گی کہ جرنلسٹ کو ہراساں کرنے کے طریقے کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے، ان کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے. ہم یہ نہیں کہ کل ہماری میٹنگ طے ہے انٹیریئر سیکٹری کے ساتھ جس میں بیسک SOP طے ہوں گے کہ ہم نے اس میں کیا کیا کرنا ہے. اس میں ہم پاکستان کے موسٹ سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ PFJ کی معاونت کریں گے. ٹھیک ہے، تاکہ جب ہم نے کوئی چیز ہائی کورٹ میں داخل کرنی ہے تو وہ ایک مکمل ڈاکومنٹ ہوگا جس کی بنیاد پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی ججمنٹ آئی کہ آئندہ کسی جرنلسٹ کو ہراساں. میرے خیال میں اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک سٹیپ ہوگا ٹورڈز جرنلسٹ پروٹیکشن. اور میرے خیال میں ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح جس پرویکٹیو انداز سے موجودہ PFUJ کی لیڈرشپ کر رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ ان کے رینکس کے اندر بھی زیادہ اور اتحاد قائم ہوگا. یہ میں سوال پوچھنے والی تھی ساری صاحب سے. وہ اگر ہم اس طرح لڑتے رہیں گے، جیسے صاحب نے آج بار بار یہ کہا کہ جناب آپ اپنے رینکس کے اندر نا اتحاد پیدا کریں. میں ذرا گمن صاحب کو یہ بتاؤں گا، دیکھیں وہ جو جس اتحاد کی بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ جب ماضی میں احمد میر صاحب کے خلاف، آسما شرازی کے خلاف، غریدہ فاروقی کے خلاف، مطیع اللہ جان کے خلاف بات ہوتی تھی تو کچھ جرنلسٹ ان پر اعتراضات اٹھاتے تھے. اور آج جب اپنے گھمن صاحب کے خلاف بات ہوتی ہے، آپ کے خلاف بات ہوتی ہے، ARY کی بندش ہوتی ہے تو کچھ جرنلسٹ جو ہے وہ اس کے حق میں بات کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. سر وہ تو کہہ رہے ہیں اس طرف تک وہ بات لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا 90% میڈیا ورکر، پاکستان کا 90% جرنلسٹ یہ سمجھتا ہے کہ ایک پر حملہ سب پر حملے کے اختلاف رائے ہو، بحث و مباحثہ ہو، لیکن ہم اس کے بالکل حق میں نہیں ہے کہ یہ میں سوال ساری صاحب سے پوچھنا چاہتی تھی بیکاز آبویسلی یہ بات درست ہے، بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا چیف جسٹس صاحب نے. ماضی میں یہ جان بوجھ کے 2014 آنورڈز ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ تفریق تھی بھی اور اس کو مزید پیدا بھی کیا گیا ہے. اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ قانون سازی ہونے جا رہی ہے، یہ جو SOPs طے ہونے جا رہے ہیں، اس میں آپ سب کو آن بورڈ لے سکتے ہیں، آئیں گے، رکھ پائیں گے کہ ہم ادھر کوئی اتحاد کا موقع دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل اس میں انہوں نے آج بات چیف جسٹس صاحب نے کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افیکٹو یہ شروع سے ہی جس طرح آپ نے خود ہی بتا دیا کہ 2014 سے آنورڈ یہ لگتا ہے کہ تھوڑے سے یہ لوگ
دیکھیے اس میں آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا اور یہ بات بالکل ٹھیک کی چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ جب دھڑے بندیاں دکھاتے ہیں نا لوگ تو ہماری اسٹرینتھ کمزور کرتے ہیں. گورنمنٹ کو اس کا فائدہ ہے. گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہے کہ وہ 2-3 لاگے پاپڑس کھڑے کر دیں. جس طرح پی ایف یو جے نے جب پی کے آرڈیننس آئے اور نیشنل اسمبلی کے سامنے باہر دھرنا دیا, وہ بڑا کامیاب تھا. پی ایف یو جے کے بٹ صاحب نے اور ساری قیادت نے یہ کام کیا. میں بھی لاہور سے یہاں ہم سب آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ 4-7 لوگ فواد چودھری صاحب نے وہاں کھڑے کر دیے ہیں جو یہ دیکھیں یہ جان کے یہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ کی اسٹرینتھ کمزور کریں. لیکن الحمدللہ یہ جو پی ایف یو جے الیکٹڈ پی ایف یو جے جس کی پورے پاکستان میں پوری اسٹرینتھ ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو ہیں ان کو مل جانا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر وہ ان کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں تو ضرور لے لیں. لیکن آج جو پٹیشن تھی وہ پی ایف یو جے کی تھی. ہم سارے گمن صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, بٹ صاحب بھی تھے, تمام جرنلسٹ اسلام آباد کے تمام یونین پریس کلب سب کھڑے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایس او پیز طے ہو جائے. اور آپ نے بھی یہ بات کی تھی ایف آئی آر کی. دیکھیے ایف آئی آر یہ سیل کر دیتے ہیں اور یہ بتاتے نہیں ہیں کہ ایف آئی آر کس کے اوپر ہے یا نہیں ہے. آج چیف جسٹس صاحب نے یہ سیکرٹری صاحبہ کو ضرور کہا, سیکرٹری انفارمیشن کو, کہ آپ صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں. صوبے آپس میں بات نہیں کرتے, نارمل معاملات میں باتیں نہیں کر رہے, کوآرڈینیشن میں باتیں نہیں کر رہے. بالکل, انہوں نے کہا کہ یو آر گورنمنٹ اور یا فیڈرل گورنمنٹ ہے, آپ صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں تاکہ دیکھیں پنجاب, سندھ, بلوچستان, سر کے پی سارے صوبوں کے ساتھ بات کریں کہاں پہ کیا مقدمات ہیں. تو پھر اس لیے آپ سیکرٹری انٹیریئر کو بھی آن بورڈ لیں. جیسے سیکرٹری انٹیریئر کے ساتھ کل میٹنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اور ایک یکجا ہو کے اپنے کارکنوں کے لیے کام کرنا چاہیے. اور یہ جو ایف آئی آر ہیں, جو ہراساں کیا جاتا ہے, جو اٹھایا جاتا ہے 3-3 4-4 دن بعد پتہ نہیں لگتا, تو یہ اس میں ہمیں بالکل اکٹھا ہونا چاہیے اور کسی کو آن بورڈ. چلے جی, امید کرتے ہیں کہ اس معاملے سے ایٹ لیسٹ کچھ سبق تو سیکھ لیا جائے گا, کیونکہ اگر ایک سیٹ آف جرنلسٹ ہے اس کے اوپر برا وقت ہے تو اس بات کی گارنٹی ہے, یہ اف اور بٹ کی بات ہی نہیں ہے کہ اگلے 2-3 سال بعد جو دوسرا دھڑا ہوگا اس کے اوپر یہی سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے. یہ اب صحافیوں کے اوپر اور ان کی جو تمام الیکٹڈ باڈیز اور اوور آل جو سینئر صحافی ہے ان کے لیے انٹروسپیکشن کا ورک بھی ہے کہ بھائی یہ کب تک اس طرح سے معاملات ہم نے چلنے دینے ہیں. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے اس کے بعد آگے بڑھیں گے. عمران خان صاحب کے گزشتہ بیان کی جو گونج ہے وہ آج ہم نے دیکھا, اس کا جواب بھی آیا ایس پی آر کی طرف سے, ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس کے حوالے سے جواب دیا. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کل فیصل آباد کے جلسے میں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی. اس تقریر میں کچھ تعیناتوں کے حوالے سے انہوں نے ایک بیان دیا. اس کے بعد سے بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے سیاسی قیادت کی طرف سے بھی, اور آئی ایس پی آر نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے ایک اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے جاری کی. عمران خان صاحب کا وہ بیان ہم آپ کو نہیں سنوا رہے, لیکن بہرحال اس کا جو رد عمل ہے وہ ہم آپ کو ضرور یہاں پر دکھا دیتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے سب سے پہلے ٹویٹ کی. انہوں نے کہا جی کہ عمران نیازی صاحب کی جو یہ باتیں ہیں اس سے اداروں کو ان کا جو نام ہے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے, اور اب وہ ڈائریکٹلی ایک بڑا ہی زہریلا اور ایک بہت ہی خوفناک الزام لگا رہے ہیں جو عسکری قیادت ہے اس کی لیڈرشپ کے اوپر, اور وہ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کیوس لے کے آیا جائے. آصف زرداری صاحب نے اس موقع پر بیان دیا, وہ کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ قوم کو نظر آ رہا ہے کہ فتنہ کون ہے, آج سب کو انسان اور حیوان کا پتہ چل گیا. اس نے ملک کمزور کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے جو ہمارے جیتے جی نہیں ہو سکتا. ہم اداروں کو اس شخص کی ہوس کی خاطر متنازع نہیں بننے دیں گے. ہمارے ہر سپاہی سے لے کر جرنیل تک ہر ایک بہادر اور محب وطن ہے. اس کے بعد جی آئی ایس پی آر کا رد عمل آیا اب سے کچھ دیر پہلے, وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی فیصل آباد میں ایک سیاسی جلسے کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے پاک فوج کی اعلی قیادت کے بارے میں ہتک آمیز اور غیر ضروری بیان پر پاک فوج میں شدید غم و غصہ ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاک فوج کی اعلی قیادت کو ایک ایسے وقت میں بدنام اور کمزور کرنے کی کوشش کی گئی جب یہ ادارہ پاکستانی عوام کی سلامتی اور تحفظ کے لیے آئے روز جانوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. آرمی چیف کی تعیناتی کا طریقہ کار آئین میں واضح طور پر موجود ہے. اس کے باوجود سینئر سیاستدانوں کی جانب سے اس تقرری پر تنازعات کو ہوا دینے کی کوشش انتہائی افسوسناک اور مایوس کن ہے. پاک فوج کی اعلی قیادت نے دہائیوں پر محیط شاندار عسکری خدمات سے اپنی حب الوطنی اور پیشہ ورانہ صلاحیت کو کسی شک و شبے سے بالا تر ثابت کیا ہے. پاک فوج کی اعلی قیادت پر سیاست کرنا اور آرمی چیف کے انتخاب کے عمل کو متنازع بنانا نہ تو ریاست پاکستان اور نہ ہی ادارے کے مفاد میں ہے.
पाक फौज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की पासदारी के लिए अपने अज़्म का इरादा करती है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस हवाले से इस बयान के जो हमने बाज़गश्त सुनी, जो केस की समाअत हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर बिन अल्लाह साहब कर रहे थे और ये इमरान खान साहब की बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी लगाने का मामला था। इसमें जो रिमार्क्स दिए हैं, बल्कि जो मुकालमा हुआ है चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब का इमरान खान के वकील फैसल चौधरी से, वो कुछ यूं था कि चीजें मुश्किल ना बनाए, आपके मुवक्किल की जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया। गुज़श्ता रोज जलसे में जो बयान दिया गया वो आईनी तौर पर ठीक है। ये सवाल पूछा गया इमरान खान के वकील से, आप किस तरफ जा रहे हैं, क्यों आईनी इदारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये फैसल चौधरी साहब से मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस साहब का। जिस तरह के बयान आप दे रहे हैं, आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आपके इस गैर जिम्मेदाराना बयान से दुनिया को क्या पैगाम जा रहा है। जो पब्लिक में बयान दिया गया वो आर्टिकल 19 के जुमरे में भी नहीं आता। अदालत हर कोई आइन के मातहत है, हर किसी को आइन का ख्याल रखना चाहिए है। इसी तरह गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो उसके नताइज भी होंगे। सियासी लीडरान अपने कारकुनान को किसी भी किस्म के बयान से मुतासिर करते हैं। आप इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो पाबंदी कैसे नहीं होगी। इस वक्त मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, क्या सियासी क़यादत ऐसी होती है गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए मुल्क को दांव पर लगाया जाए। जिस किस्म की चीजें हो रही हैं, इस पर अदालत से किसी किस्म की रिलीफ की तवक्को हम नहीं रखेंगे। जी चौधरी साहब, ये जो आज आपने ये देखा है, ये सारा जो बयान, उसके बाद रद्द अमल और उसके बाद अदालत ने भी नापसंदीदगी का इस पे इजहार किया। नहीं, पहले मैं एक और बड़े लोगों को बहुत सारी गलतफहमी है कि खामखा ट्वीट आफ्टर ट्वीट, स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट, वो एयरवाई को क्या हो गया है, वो बैठ गया है, वो जरा चला गया है। भाई 1 महीना हमारा चैनल बंद रहा है, वर्कर और यानी सारे सड़कों पर रहे हैं, बहुत सारे बंदे हमारे यानी उन्होंने सफर किया है, तो असी 100 प्याज भी खाने थे, यानी जुतियां भी खानियां था। क्या इनका लोगों का ख्याल है। एयरवाई कहाँ बिक गया। हम 3 बंदे यहां बैठे हुए हैं, किसी को किसी बारे में किसी ने कोई हुक्म दिया कि आपने एयरवाई पर ये करना है और ये नहीं करना, या कल तक हम जो कर रहे थे वो आज नहीं करेंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। हम इंसान हैं, अपने हमारी पॉलिसी है, मैंने पहले दिन से कहा है, यू विल बेयर मी आउट। आप रोज हमारे साथ बैठते हैं, मारिया और खावर गुमन और सारे तीनों का यही ना हम फौज के खिलाफ है, ना पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है, ना पाकिस्तान के अवाम की फलाह के खिलाफ है। हम आइन और कानून के तहत अपने जमहूरी हक के इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास हकायक होते हैं, जो खबरें होती हैं, जो ओपिनियन होती है, बला कमो कास्ट डंडी मारे बगैर लोगों के सामने पेश कर देते हैं। अगर उससे किसी को मरोड़ उठ रहे हैं, कोई तकलीफ है, तो वो उसका अगर कोई चाहता है कि जी हम तलवारें लेके अपने रियासती इदारों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दें, तो वो खुद लड़ ले, हमारा कोई ताल्लुक नहीं उससे। नंबर 1, अगर कोई हमारे अकीदे के ऊपर हमें चाहता है कि कॉम्प्रोमाइज करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नंबर 3, पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग, इसके लिए हमारी मैनेजमेंट की भी यही पॉलिसी है और हम इसी पर काम कर रहे हैं और इसी पर कारबंद है। अब आज ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, अब ये इसको मैं तो इसमें जाऊंगा नहीं। फौज को डिस्कस करना और उसकी क़यादत और उसके ऊपर उहदों की, ये फौज जाने और उनके मामला जाने। वी विल स्टे आउट ऑफ इट। हम सियासी और अवामी और सहाफ़ती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बातें तक अपने आप को कम से कम मैं महदूद रखूंगा। लेकिन अब ये बात है जो आपको और हमें डिस्कस करनी है कि हमने बड़ी दफा कहा है, आज मैं खुल कर इस पर बात करूंगा कि ये जो इस वक्त आपने हुक्मरान बिठा दिए हैं 10 अप्रैल की रात से लेके, उनके बस का रोग नहीं है कि इमरान खान और पीटीआई का सियासी और अवामी सतह पर मुकाबला कर सकें। अब ये उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, उन पर मुकदमों की भरमार करना चाहते हैं, उनके बारे में एक एक दिन में 15 वजीर और इनके लीडर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और उसका ना कोई सर होता है ना पैर होता है। अब एक और शोशा छोड़ दिया जी, हमने परवेज लाई को हटाना है। भाई आपके पास अक्सरियत होती तो परवेज लाई आपको हटा के ना बनता। अब आपके प्रॉब्लम ये है, फील्ड की जो सूरत हाल है, खाबर गुमर साहब भी वालदा मरहुमा के अपनी के वहां गांव में रह के आए हैं, पूरी इनके पास पल्स होगी कि लोग जो है इनके नाम नहीं सुन रहे।
وہ ایک دن کے نوٹس پر جلسہ کرتے ہیں، لاکھوں بندے وہاں جمع ہوتے ہیں. بھائی اس کا ہم نے بھیجے ہوئے وہاں نہیں. یہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے جس کو لوگ پذیرائی بکتے اور یہ ماننے کو تیار نہیں. اب سوچتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ سارا وہ ملبہ مفتا اسماعیل پر ڈال دیں گے کہ جی اس نے غلط سلط کیا ہے. اب نواز شریف اور ڈار آ گئے ہیں، واہ ہوں اسی اتنے دودھ شہد لے رہے. چھوڑیں یار، کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ تو پہلی بات ہے ان کے اب سارے جتنے منصوبے ہیں اس میں کوئی ایک منصوبہ بھی عمران خان کا سیاسی طور پر مقابلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر یعنی جعلی، بے بنیاد، اور کہیں ہو سکتا ہے کوئی کسی رنگ آف ٹروتھ بھی ہو، مجھے نہیں پتا، مقدمات کے ذریعے ان کا راستہ روکنا ہے، اور یہ آج تک نہ ہوا ہے نہ ہوگا. تو ایسا بھی پرابلم یہ بھی نا کہ ٹو مچ ہیپننگ ٹو سون بھی ہے نا، کہ اگر آپ دیکھ لیں پچھلے 2-3 مہینوں میں گومن صاحب کیا کیا جو مقدمات ہیں وہ فاسٹ ٹریک نہیں کیے جا رہے. فورن فنڈنگ کے حوالے سے میری معلومات ہے کہ ایف آئی اے میں تو ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل ابھی تک بنا ہوا ہے کہ وہ جلد از جلد وہ سارے ڈیٹا کو کوم کر کے نکالیں اس میں سے کچھ، تاکہ کوئی دہلی کی بنیاد بن سکے. توشہ خانہ کیس لانچ، اب اس میں کیا سچائی ہے کیا نہیں ہے میں اس سے ارسپیکٹو بات کر رہی ہوں، میں ایک پبلک پرسپشن اور میڈیا کیمپین کی بات کر رہی ہوں جو چلائی جا رہی. تیسرا پھر وہ جو توہین عدالت کے حوالے سے کہہ دیا جی کہ وہ جو جج صاحبہ اور آئی جی کے اوپر خان صاحب نے سخت زبان استعمال کی، وہ بھی پورا ایک پرسپشن. پرابلم صرف یہ ہے کہ خان صاحب کو اگر اس پورے نظام سے چلے ہم کہہ دیں کہ بھی کچھ وقت کے لیے بیک سیٹ پہ بھی چلے جائیں، جو آلٹرنیٹ ہے اس کے جو قبول کرنے کا جو وہ ہے نا پرسپشن، وہ تو نہ ہی ہونے کے مقابلے ہے نا، کہ مطلب اس پی ڈی ایم اتحاد کو حکومت میں ایکسپٹ کرنا، اس کو تو عوام نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے نا، چاہے آپ خان صاحب کو رکھیں اس ایکویژن میں یا نہ رکھیں. دیکھیں آئین پاکستان جو ہم بار بار چیز دہراتے ہیں کہ مطابق اللہ تعالیٰ کے بعد جو حاکمیت ہے ملک کے اندر اس کی ڈٹرمنیشن ہے وہ عوام نے کرنی ہے، اور عوام نے ڈٹرمنیشن کرنی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے، اور وہ الیکشن ہوگا، وہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیں گے اس کے پاس حق حکمرانی آ جائے گی. ماضی میں بھی ہم نے اس طرح کی جو ہے حرکات و سکنات دیکھی ہیں. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح پیپلز پارٹی کی سیاست کے خاتمے کے لیے ایک پراپر ایک لائحہ عمل طے کیا گیا تھا، پھر نواز شریف صاحب نون لیگ کی سیاست کے خاتمے کے لیے، اب جو پی ٹی آئی کی سیاست کے خاتمے کے لیے. اور اب اس میں جو انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہی اس طرح کے سارے جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، سہولت کار بن جاتے ہیں، بڑی خوشی خوشی. ہاں بالکل. میرا شروع دن سے اس کے اوپر اس کا ایک کنسیڈرڈ جو ہے ویو یہی رہا ہے کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ، اسٹیبلشمنٹ ریلیٹڈ جو سارے معاملات ہیں پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. سیاستدان ہیں اپنی جو سیاسی لڑائی ہے پارلیمان کے اندر، سیاسی میدان کے اندر لڑیں. خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، پہلے وہ 1 پیج کام کے ساتھ سنا کرتے تھے، اب یہ ساری صورتحال ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کسی بھی طرح کے اس سارا جو بھی ہے اس کو چوہے صاحب نے بالکل کہا کہ یہ بالکل اس کے اوپر آپ کیا بات کریں، مطلب اس کو یس سر نو کی ٹرمز میں تو ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. اس پہ نہیں ایسی ساڈا کیڑا کوئی کینڈیڈیٹ ہے. ایگزیکٹلی. اب آ جاتا ہے آپ کا سوال کہ جی اب ملک کے اندر اب 24 کروڑ کا ملک ہے، ویسے تو آفیشلی 22 کروڑ کا، لیکن ہم 24 یا 25 کروڑ تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. اس کے اندر عوام موجود ہیں، عوام کی ایک رائے ہے. اس رائے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ نے ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ دیکھیں 2-4 دن پہلے خبریں آئیں، میں گاؤں میں تھا، یہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہو گئی ہے، کچھ پیسے ویسے آئے، ڈالر تھوڑا سا نیچے آیا، ڈالر پھر واپس جا رہا ہے، پتہ نہیں آج 230 پہ پہنچ گیا ہے. مہنگائی اس ملک کی پتہ نہیں کتنی دہائیوں کی جو ہے 47 ایئر کا جو ریکارڈ ہے وہ توڑ دیا ہے. عام حالات جا کے لوگوں کے دیکھیں آن گراؤنڈ میں، بالکل چوہے صاحب نے گاؤں میں رہا، لوگوں سے بات تو یقین کریں ماریا، لوگ اس وقت ان کے پاس کوئی چارہ ہی کوئی نہیں ہے. مطلب گھر کے اندر 2 بلب جلتے ہیں، ایک موٹر چلتی ہے، ایک فریج چلتی ہے، اور پتہ چلتا ہے بل آ گیا جناب 25,000 30,000 35,000 40,000. رو رہے ہیں، لٹل لوگ رو رہے ہیں، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آگے کرنا کیا ہے. تو ہمارے سیاستدانوں کو جو مسائل ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور خاص طور پر
یہ جو حکومتی ارکان ہیں، عہدیداران ہیں، 5 تو پریس کانفرنسز آج میں نے ان کے آپ نے بیانات سنائے. آج ہو گئی ہیں 5 اب تک. سر 5 ہوگی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ میں خواجہ آصف صاحب، جاوید لطیف صاحب، احسن اقبال، مصدق ملک کے 5 تو میں نے خود دیکھی ہیں، باقی کوئی ہوئی ہے تو آئی ڈونٹ نو. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ شہباز شریف کا بیان آپ کی گڈ گورننس کدھر ہے؟ جناب اعلیٰ آپ نے ہمیں وعدے کیے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ کیوں کر یہ حکومت ایسا کر رہی ہے، سابقہ حکومت ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ 130 روپے 135 روپے اس طرح کا فگر کوڈ کیا کرتے تھے کہ پر لیٹر پیٹرول خریدیں، گیس اتنی مہنگی ہو نہیں سکتی، ڈالر تو کسی بھی وجہ سے اس سے اوپر جا نہیں سکتا. اب وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ان سوالوں کے جواب ہوتے تو پھر ہر روزانہ یہ کرائسس نہ کریٹ کیا جاتا کہ تاکہ ڈیفلیکٹ کر لیا جائے ان اہم ایشوز کے اوپر. اور اس وقت بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کی پوری ریاستی کوشش اس بات میں ہے کہ آپ نے پنجاب کی حکومت جو ہے اس کو گرانا ہے، ویری گڈ. اگر آپ کی پرائیورٹیز ہیں ایسے موقع پہ جب ملک کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے، جس وقت آپ کو کوآرڈینیشن کرنے کی ضرورت ہے، جس وقت آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ معاف کرنا سر اس وقت ضرورت ہے کہ آپ ختم کریں یا فون کریں وزیر اعلیٰ پنجاب کو، ساتھ بیٹھ کے کام کریں، بجائے اس کے کہ ان کو آپ یہ لگے کہ آج یا کل میری حکومت چھینی جائے گی. تو کیا کوآرڈینیشن ہوگی، کیا کام ہوگا، کیا پرائیورٹی ہے؟ میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر. بھائی لوگ تو ان کے 20-25 جو ہے اپنی پارٹی چھوڑ کے ادھر جاتے کہ ہمیں ٹکٹ دے دے، کیونکہ گراؤنڈ میں تو آپ جس کے پاس ووٹر ہے نا، تو ایم پی ایم این اے کا کینڈیڈیٹ جو ادھر جائے گا. پہلے یہ بات نواز لیگ والے کرتے تھے، عدم اعتماد سے پہلے جب تک عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس وقت لوگ ان کے ٹکٹ کے لیے مارے پھر رہے تھے. اب ان کے ٹکٹ کا کوئی خریدار نہیں ہے. تو صورتحال گئی ہے بدل، اور 5 مہینے آج ہو گئے ہیں اس حکومت کو آئی، اور کوئی کام ان کا جو ہے وہ واضح نہیں ہے. اب کہہ رہے جی وہ ایک مفتاح اسماعیل پر ڈال کے سارا بلیم تو ان کو نکال کے تو ہم یہ صورتحال اوور ٹرن کرنے، کچھ نہیں ان سے ہو سکتا. ایک ہی حل تھا، وہ الیکشن تھا. اب وہ فراڈ جو اتنا زیادہ آ گیا ہے، الیکشن بھی پاسبل رہا ہے کہ نہیں. اب عجیب ماحول بن گیا ہے، اس کے اصل ایشوز کی طرف جا ہی نہیں رہے. اور جو کوئی بڑی سیاسی قوت کو فوج سے لڑانے کی سازش کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ملک کا دشمن ہے. اور جو کوئی بڑے چینل کو یعنی دیوار سے لگا کے اس کے خلاف کارروائیاں کرواتے ہیں اور کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی کوئی خدمت نہیں کر رہے پاکستان کی. ٹرو. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں تو چوہی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں ہفتہ 10 دن تھوڑا سا آف رہا. چوہی صاحب یہ جو خبریں آ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا یہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ جی جناب اعلیٰ نواز شریف صاحب نے گو ہیڈ دے دیا ہے، حمزہ صاحب لندن گئے، لندن جو ہے اپنے تایا سے ملے اور وہاں پہ پراپر ڈسکس کیا ہے، ایک پراپر اسٹریٹجی طے ہو گئی ہے کہ واپس جا کے پنجاب کی حکومت واپس لینی اور واپس جو ہے ایئر وائی تے ہی لگتا ہے اور یہ ہونے جا رہا ہے. تو لاہور کے اندر ایسی کوئی حقیقت ہے بھی نہیں. میرا مطلب ہے آپ خاور گھمن صاحب اتنے بڑے پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، معاف کرنا، اور ماریا میمن جو ہے وہ اپنی انہوں نے محنت ذہانت سے اپنی جگہ بنائی ہے. پیپل ریفر ٹو ہر ود ریورنس کہ جی وہ فالتو بات نہیں کرتی، کام سے کام رکھتی ہے. یعنی امریکہ سے فون آتے ہیں اور جگہ سے آتے ہیں. جی 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 چوہی صاحب کرے تعریفیں میں اچھا لگتا ہے سر، ہماری تعریفیں کیا کریں آپ. نہیں میں بے وجہ تو کرتا نہیں ہوں، ہوگی کوئی تو کروں گا. دیکھیں چوہی صاحب حقیقت نہیں میں یہ بتا رہا ہوں. جی جی او بھائی انہوں نے کوئی پلیٹ میں رکھ کے پرویز لائی کو وزارت اعلیٰ دی ہے. ٹھیک بات ہے. انہوں نے ہر وہ پاپڑ بیلا جس کا یہ کتاب کے اندر نہیں بھی لکھے ہوئے تھے وہ بھی. اور میں جب کہتا تھا کہ 20 کی 20 یہ ہار رہے تو 20 کی 20 ہار رہے تھے. یہ جو 3-4 جو جیتی ہے نا انہوں نے، ادھر ان کی جو دھاندلی تھی وہ ایکسٹریم پر جا کے کام. یہ تو دعائیں دیں پرویز لائی ہے ان کو. اور پی ٹی آئی والے کے چیف جسٹس پاکستان نے پاؤں ڈال کے کہا اگر کسی نے دھاندلی کی تو میں الٹا لٹکا دوں گا، خواہ انتظامیہ ہو پولیس ہو. تو پھر یہ الیکشن فیئر ہوئے جس حد تک ہو سکے. یہ تو جی وہ نواز شریف نے اجازت دے دی ہے، وہ اجازت بیٹھے نے بھائی یو ڈو ناٹ ہیو نمبرز اوپر. بلکہ آپ کے 10-15 بندے اس وقت براہ راست آپ ہاشم ڈوگر سے فون بلوائیں جو صوبائی وزیر داخلہ ہے کہ ان کے پاس کیا رپورٹس ہیں، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا.
اور دلچسپ بات یہ ہے ماریا کہ پوری دنیا سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں انکلوڈنگ جو IMF کی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے، اس میں ایک چیز واضح ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے سیاسی عدم استحکام. جب تک استحکام پیدا نہیں ہوگا آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، آپ کے ملک کے آپ اندر کون سی ایفرٹ کر رہے ہیں کاروبار زندگی نہیں. وہی ہم بات کر رہے ہیں. سر اب IMF نے آپ کو لکھ کے دے دیا نا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے آپ کا اس وقت، بس اب آپ نے اس کو سالو کرنا ہے یا اس کو آپ نے زیادہ بڑھانا ہے. اور ہماری بڑی سیاسی جماعتیں اکراس دا بورڈ، وداؤٹ نیمنگ اینی ون، اب لڑائی لگی ہوئی ہے کہ بس ہم نے آپ کو بس پاکستان کی سیاست سے ختم کر دینا ہے. آپ پاکستان کے اندر یا میں رہوں گا یا آپ رہیں گے. یہ اکراس دا بورڈ ایک ایٹیچیوڈ جو ہے، آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں تک ہمیں اس ملک کو یہ لے کے جائے گا. اور سیاستدانوں کو میرے خیال میں تھوڑی سی جو وہ کہتے تھے، میرے خیال شہباز شریف صاحب نے کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنے والا ان کا جو بڑا مشہور ہوا ہے کہ سیاستدانوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے. خدارا یہ ملک ہے تو ان کی سیاست ہے، ملک چلے گا تو ان کی سیاست چلے گی. تو بڑا ضروری ہے. ہماری تو پہلے دن سے میری اور چوئی صاحب کی اور میرے خیال میں ماریا کی بھی یہی رائے ہے کہ الیکشن کی طرف میرے خیال میں جتنی جلدی ہو چلے جانا چاہیے. اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ لوگ کس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا شاید نون لیگ، اصل میں جو PDM کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے قربانی دے دی ہے اور ہمیں تھوڑا وقت چاہیے، وقت ملے گا تو پھر حالات بہتر ہوں گے. قربانی تو دے دی لیکن اب کیا چاہتے ہیں؟ جماعت کی بوٹیاں بنوا لیں، چھوٹی بوٹی بڑی بوٹی کیا کر لیں، کیونکہ جو حالات جا رہے ہیں اس وقت بظاہر یہ کہ سیاست کی وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک بڑی قربانی دی ہے. بڑی قربانی کیا دی ہے؟ IMF کے ساتھ ڈیل ہم نے ایکسپٹ کر لی ہے، لہذا ہمیں وقت چاہیے. جب تک یہ وقت نہیں ملے گا ہم حالات بہتر نہیں کریں گے، لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ IMF کی جو پروجیکشنز ہیں اس میں کبھی مستقبل قریب میں فی الحال کوئی فائنینشیل فسکل سپیس ان کے پاس والی نہیں ہے، تو مزید اس کو سخت فیصلے ہی کرنے پڑیں گے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. تو سیلاب جو ہے پاکستان کا 1/3 حصہ اس وقت اس سے متاثر ہے، اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. جو پاکستان کے اندر اس وقت سیلاب سے صورتحال ہے اس میں جو کتنی گمبھیر ہے، اس پہ اب صرف ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بحث ہو رہی ہے. اور اقوام متحدہ نے بھی اس حوالے سے نوٹس لیا ہے. اور اب یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ خالی دنیا جو پیسے دے کر اس وقت اپنی جان چھڑا رہی ہے یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اس صورتحال کی سب سے زیادہ ذمہ دار وہی مغربی دنیا ہے جس نے اس ماحول کے اندر ہی گلوبل وارمنگ جیسے ایشو کو مزید بڑھاوا دیا ہے. بہرحال اس وقت تو ہمارے ملک میں پاکستان میں لوگ اس سے جس طرح ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں، ذرا اس کی اپڈیٹ لیتے ہیں. سلیم سہتو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھر میں، یہ اس وقت ہمیں وہاں سے اپڈیٹس دیں گے. سلیم صاحب آج یہاں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی آئے، نواز شریف صاحب بھی یہاں پہ چکر وغیرہ لگا کر گئے. کیا صورتحال ہے اس وقت سکھر کے اندر؟ کیا جو پانی ہے اس کی نکاسی کا کام شروع ہو چکا ہے؟ کیا پانی اتر گیا ہے؟ جی بالکل. آج سابق وزیر اعظم عمران خان بھی سکھر کے دورے پر آئے، انہوں نے بھی سیلاب متاثرین سے یہاں پر ملاقاتیں کی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی آج جو ہے وہ سکھر ایئرپورٹ سے کمبر شہداد کوٹ کی طرف گئے تھے، جہاں پر بلوچستان سے آنے والے سیلابی ریل نے جو تباہی مچائی ہے وہ اس کے دورے پر گئے تھے. اگر ہم بات کریں پانی کی تو دریا سندھ میں سکھر اور گڈو بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. گڈو بیراج پر آج جو پانی کی آمد تھی وہ 3,12,000 کیوسک ہے، جبکہ سکھر بیراج بھی اونچے درجے کے سیلاب سے درمیانے درجے کے سیلاب پر پہنچا. یہاں پر جو پانی کی آمد ہے وہ 4,69,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی. لیکن کوٹلی بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کوٹلی بیراج پر اس وقت اونچے درجے کا سیلاب ہے. کوٹلی بیراج پر پانی کی آمد 6,03,000 کیوسک ہے. کوٹلی بیراج پر 12 سالوں کے بعد اونچے درجے کا سیلاب آیا ہے، اور جو پانی کا جو ریلا ہے سیلابی ریلا وہ 6,03,000 کیوسک ایسے وقت سے کراس کر رہا ہے. ابھی بھی جو آبپاشی کے ماہرین ان کا کہنا ہے کہ کوٹلی بیراج پر پانی کی سطح میں اس سے بھی کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، 15 سے 20,000 کیوسک مزید اضافہ ہو سکتا ہے. سکھر گڈو بیراج پر پانی کی جو یہ جو منچھر جھیل کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں مختلف قسم کی، اس کے اوپر آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ کوئی انفارمیشن ہے کہ وہ بنیادی طور پر اصل مسئلہ کیا ہے؟ جو کہ ایک مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی شاید چیف منسٹر صاحب نے وہ پانی ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے دریائے سندھ کی طرف، رستے میں کچھ ان کی زمینیں آتی. تو اصل مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں جی، منچھر میں جو پانی آتا ہے وہ حمل جھیل سے آتا ہے، اور MNV ڈرین ہے
جو لاڑکانہ اور کمبر شہداد کوٹ سے جو برسات کا پانی ہوتا ہے جو سیم کا پانی ہوتا ہے وہ حمل ڈنڈ جھیل میں جاتا ہے اور حمل جھیل سے وہ پانی جو ہے وہ منچھر کی طرف آتا ہے. حکومت کو خصوصاً سندھ حکومت کو اور آبپاشی ڈپارٹمنٹ کو جو معلوم تھا کہ برسات کا جو پانی بلوچستان میں جو بارشیں ہوئی اس کا پانی کمبر شہداد کوٹ اور دادو میں ہی پہنچے گا اور وہ پانی منچھر اور حمل جھیل میں ہی آئے گا. تو انہوں نے جب دریا سندھ میں سطح نیچے تھی اور پانی جو 2-2.5 لاکھ کیوسیک کے قریب تھا تو انہوں نے منچھر جھیل کو خالی کرنے کی کوشش نہیں کی. MNV ڈرین سے جو پانی حمل جھیل میں داخل ہوا, حمل کے بعد جب منچھر میں وہ پانی داخل ہوا تو اس وقت دریا سندھ میں بھی جو اونچے درجے کا سیلاب تھا تو منچھر سے وہ پانی نکلنا ناممکن تھا. حکومت سندھ کی یہ تھوڑی غفلت ہے اس میں. اگر وہ پہلے منچھر جھیل کو خالی کر دیتے تو اس وقت منچھر جھیل میں سارا میٹھا پانی جاتا. اس وقت جو پانی منچھر جھیل کی طرف آ رہا ہے وہ بلوچستان کا وہ سیلابی پانی ہے جو کمبر شہداد کوٹ اور دادو اضلاع میں پہنچا ہے, جو پہلے MNV ڈرین کے ذریعے آیا. MNV ڈرین کو بھی مختلف جگہوں سے بریچز پڑے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ KN شاہ سمیت مختلف شہر جو ہیں وہ اس میں ان میں پانی کھڑا ہے. دیہات جو ہیں وہ سینکڑوں دیہات کمبر شہداد کوٹ اور دادو کے مکمل طور پر زیریاب آ گئے ہیں. یہ اس میں سندھ حکومت کی بھی غفلت ہے یا لاپرواہی کہیں یا سستی کہیں کہ اگر وہ پہلے منچھر جھیل کو خالی کر دیتے تو یہ آج یہ صورتحال نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ جو ڈرین سسٹم بنایا گیا تھا, جس طرح RBOD رائٹ بینک پر جو ہے وہ رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین بنایا گیا تھا اور لیفٹ بینک پر بھی اسی طرح ڈرین بنایا گیا تھا LBOD, یہ دونوں ڈرین صرف اس لیے بنائے گئے تھے تاکہ برساتی پانی اور سیم کا پانی جو ہے وہ سمندر تک جو ہے وہ لے کے جایا جا سکے. لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں جو پروجیکٹ تھے یہ فیل ہو گئے. ان کی ڈیزائن میں شروع سے ہی ماہرین نے اس پہ اعتراضات اٹھائے تھے کہ ان کی ڈیزائن درست نہیں ہے, جس کی وجہ سے کہ جو پانی ہے وہ سمندر تک نہیں پہنچ سکے گا. جو آبی گزرگاہیں ہیں سمندر کی, جو اپنی گزرگاہیں ہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ کوٹلی بیراج سے جو ڈاؤن اسٹریم میں جو کریکس ہیں وہاں پر بھی انکروچمنٹ کی وجہ سے جو پانی ہے وہ سمندر کی طرف نہیں جا رہا ہے. اس وقت صرف کوٹلی بیراج سے ڈاؤن اسٹریم میں صرف 2 کریکس ہیں جو جس سے پانی جن کے ذریعے سمندر تک پہنچ رہا ہے, جن میں ایک شاہ بندر کی طرف ہے اور دوسرا کیٹی بندر کی طرف حجامڑو اور ہبارو. یہ 2 کریکس ہیں جو کام کر رہے ہیں. باقی کریکس میں بھی انکروچمنٹ ہو چکی ہے. جو ڈرین ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ صحیح کام نہیں ہوا. آبپاشی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کے وقت پہ جو ہے وہ بل صفائی نہیں کی گئی, جس کی وجہ سے بریچز ہوئے ہیں اور پانی جو منچھر تک پہنچا. بہت شکریہ سلیم صاحب. تو دیکھیں نا, یہ جون میں سے آپ کو NTA میں بار بار یہ تھریٹ الرٹس جاری کرتا جا رہا ہے. اس کے باوجود مس مینجمنٹ کا جو حال ہے یہ ہمارے نمائندے نے آپ کو بڑے واضح طور پہ بتا دی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.